अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। किसी भी सियासी जमात का शिराजा उस वक्त बिखरता है जब उसकी कमान किसी एक शख्स से निकलकर मुख्तलिफ लोगों के पास जा पहुंचे। पार्टी में गिरोहबंदी और धड़ों की सियासत होना शुरू हो जाए। हालिया तारीख में पाकिस्तानी सियासत में ये सब कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई जब से जेल में गए हैं, पार्टी तितर बितर हो चुकी है। अक्सर अरकान पार्टी से राहें जुदा कर चुके हैं और जो बाकी बचे हैं वो धड़ाबंदी का शिकार हैं। ये वही पार्टी थी जो चंद माह पहले तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के एक इशारे पर जलाओ घेराओ और इदारों के सामने सीना सुपर होने को तैयार रहती थी। लेकिन अब इस जमात के एक रहनुमा का बयान दूसरे रहनुमा से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इस पार्टी में वक्त के साथ दो धड़े सबसे ज्यादा नुमायां होकर सामने आए हैं। एक धड़ा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी और उनके हमनवा वकला का है, जिनमें शुएब शाहीन, लतीफ़ खोसा और पंजौता ब्रदर्स शामिल हैं। जबकि दूसरा ग्रुप शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर अली गौहर, उमैर नियाजी का है, इन जैसे वकला है जिनको अलीमा खान लीड कर रही हैं। पार्टी पर कब्जे की जंग में इन दोनों ग्रुप्स के इख्तलाफात इस वक्त खुलकर सामने आए। जब अडियाला जेल के बाहर रोज बुशरा बीबी और दूसरे रोज अलीमा खान के खिलाफ चंद लोगों ने नारेबाजी की, जिसका इल्जाम अब ये दोनों ग्रुप्स मुस्लिम लीग नून पर धर रहे हैं। आज जमात के अंदर अलीमा खान और बुशरा बीबी की ग्रुपिंग मजीद उस वक्त खुलकर सामने आई जब एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई। ये ऑडियो बुशरा बीबी और लतीफ़ खान खोसा के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। लेकिन ऑडियो में बहस सारी की सारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहनों से मुताल्लिक है, जिससे ये तासुर मजीद गहरा हो रहा है कि पार्टी के अंदर ही कोई गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है। इस मुबैना ऑडियो में क्या है, जरा आपको भी सुनवाता हूं। उनकी बहनें भी साथ थीं, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे। उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती है हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। जी मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे करने दें जिस तरह से मैं तो मुनासिब। उन्होंने इसी ये बात को उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी। अब मैंने क्या बदतमीजी करनी थी? नहीं जी, अब मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती है ये तो है ही झूठ। हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ, आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में इतना बुरा बोल। चेयरमैन पीटीआई की जाती जिंदगी जहां तनाजात का शिकार रही है, वहीं उनकी बहनों ने भी कभी बानी तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया है। रेहाम खान से शादी का मामला हो या बुशरा बीबी से निकाह, ये किसी भी तकरीब में शामिल नहीं हूँ। मुबैना तौर पर रेहाम खान से तलाक कराने में भी उनका नाम पेश रहा और अब बुशरा बीबी के साथ उनके ताल्लुकात में भी कोई ढकी छुपे नहीं है। अलीमा खान पर तो तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे ज्यादा करप्शन के इल्जामात लगे, लेकिन आज पार्टी की सरबराही के चक्कर में ये ना सिर्फ मीडिया बल्कि अंदरूनी खाना भी मसरूफ़ अमल है और बढ़ चढ़ कर भाई के सपोर्ट में पेश हैं। उन्हीं के बायस सब पार्टी में ग्रुपिंग उरूज पर है। लेकिन ये भी देखने की बात है कि अलीमा खान जो है वो बहनों के दरमियान भी ये समझा जाता है कि वो ज़्यादा मैच्योर हैं और बिजनेस भी कर रही हैं, मामलात को बेटर अंदाज में डील भी कर सकती हैं। और शायद यही वजह है कि बुशरा बीबी को पीछे करके वो खुद मैदान में आना चाहती हैं और चाहती हैं कि अपना भाई जो इस वक्त मुख्तलिफ मुश्किलात के अंदर घिरा हुआ है वो उसको सपोर्ट करे, उसको बकअप करे, उसके पीछे खड़ी हों और ये जंग जो है वो मरकज़ी डोमेन में आके लड़ें। अब दोनों के अपने अपने वकला ग्रुप्स हैं और दोनों अपने लॉयर्स के साथ जो है वो पेश भी होती हैं, मुलाकात के लिए भी जाती हैं। अब इस सारे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। आज मुबैना ऑडियो यकीनन आपने भी सुनी होगी जिसमें बुशरा बीबी लतीफ़ खान खोसा साहब से गुफ्तगू कर रही हैं। इस ऑडियो को सुन के, इसके कंटेंट्स को सुन के आपको हैरानी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान भाई, ये सारे शिकारी हैं। ये लतीफ़ खोसा साहब भी शिकारी हैं, अलीमा खान साहबा भी शिकारी हैं, बुशरा बीबी भी शिकारी हैं। ये सारे शिकार पे निकले हुए हैं और शिकार पे इस तरह निकले हैं, वो भेड़ियों की एक नस्ल होती है। जब उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता, सारे भूखे मरने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो गुलदायरे में बैठ जाते हैं। जिस भेड़िए की सबसे पहले भूख के मारे आंख लगती है ना नकाहत से, वो सारे के सारे उसको झपट लेते हैं और उसका गोश्त खाना शुरू कर देते हैं।
اور سر یہ سارے شکاری ہیں، شکار کرنے آئے ہوئے ہیں، اقتدار کا شکار، طاقت کا شکار، پیسے کا شکار۔ میں حیران ہوتا ہوں لطیف کھوسہ صاحب کی چتر چلاکیوں پہ اور ان کی چستیوں پہ اور ان کی ترجمانی پہ، وہ انہوں نے ابھی تک پیپلز پارٹی نہیں پراپر چھوڑی۔ میں تو حیران ہوں اعتزاز احسن پہ اور لطیف کھوسہ پہ۔ اور بھائی پہلے اپنے آپ کو 100% لیگل وے میں آپ اعلان برات تو کرو پیپلز پارٹی سے، آپ اعلان برات تو کرو ذوالفقار علی بھٹو سے، آپ اعلان برات تو کرو بینظیر بھٹو صاحبہ سے، آپ اعلان برات تو کرو جناب آپ کے آصف زرداری صاحب سے، آپ اعلان برات تو کرو بلاول زرداری صاحب سے۔ آپ پیپلز پارٹی سے اعلان برات کرو، اس کو چھوڑنے کا اعلان کرو، پھر اس کے بعد آپ جوائن کرو پراپر طریقے سے۔ میں حیران ہوں کہ آج تحریک انصاف کے ترجمان اور تحریک انصاف کا موقف اور چیئرمین تحریک انصاف کا موقف بیان کرنے کے لیے لطیف کھوسہ صاحب وہ آتے ہیں اور آ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری مزیدار چیز دیکھیں، جس کو آپ بنا رہے ہیں چیئرمین، وہ پچھلا الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے لڑے ہیں، ابھی ریسنٹ پچھلا الیکشن۔ وہ اعتزاز احسن صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں، وہ زرداری کے اور پیپلز پارٹی کے بندے ہیں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بدقسمتی سے چیئرمین تحریک انصاف وہ ہر طریقے سے جناب اپنی غلط فیصلوں کی وجہ سے، اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے، اپنی غلط اسٹریٹجیز کی وجہ سے، اینٹی ریاست اپنے سارے سٹینس کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو کرپشن سے اور جناب قانون کی پکڑ سے بچنے کے لیے وہ اس حد تک پہنچ گئے بیچارے کہ اب شیر افضل مروت جیسے، آپ شیر افضل مروت کا پچھلا 10 سال اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ صاحب بہادر کا جناب کریکٹر کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے، پولیٹیکل سٹینس کیا ہے، پولیٹیکل جناب سکول آف تھاٹ کیا ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کی جو آپ کی ویڈیو آپ کی جناب ریلیز ہوئی آڈیو، اس کا بیسیکلی جو چیز مینیفیسٹیشن ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اقتدار کی جنگ ہے۔ نہیں لیکن فیض الحسن چوہان صاحب یہ بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کے مابین جو اقتدار کی جنگ ہے، یہ گیم آف تھرونز ہے، اس کا آغاز تو اب ہوا ہے، لیکن لگتا یہ کہ اناد بہت پرانا ہے، کیونکہ آپ تحریک انصاف کا حصہ رہے ہیں، زمان پارک بھی آپ کا جانا ہوا، بنی گالا بھی جاتے رہے، خان صاحب کے بہت کلوز رہے۔ یہ لڑائی یہ کہاں سے ہوئی، اس کی ابتدا کیا تھی؟ سر میں بتاتا ہوں علیمہ باجی صاحبہ تو 27 سال سے جب سے پارٹی بنی ہے، 17 سال جو میں نے پارٹی میں گزارے، اس میں میں نے کئی لوگوں کے منہ سے سنا جو ان کی رائٹ لیفٹ خواتین ہوتی ہیں، ان کی فیملی ممبر تھیں، یہ تو برملا پارٹی کے اندر کہتی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ چیئرمین تحریک انصاف اگر نہ ہوئے، ہمارا بھائی نہ ہوا، تو پارٹی کی لیڈرشپ ہم کریں گے، پارٹی کو لیڈ ہم کریں گے، ہماری انویسٹمنٹ ہے، ہمارے خاندان کی انویسٹمنٹ ہے، وہ تو اوپنلی کہتے تھے۔ اب یہ جنگ اس وقت بنیادی طور پہ میں بتاؤں، علیمہ باجی اور یہ اپنے بچے کو سیاست کے اندر پروموٹ کرنا چاہتی ہیں اور خود بھی اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں۔ بشرا بی بی بنیادی طور پر چاہتی یہ تھی کہ یا تو وہ کلثوم نواز صاحبہ کی طرح اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، جس طرح 2 دفعہ انہوں نے اپنے میاں کی پراکسی کے طور پہ جناب برے وقت میں جناب چیئرمینی کا فریضہ سر انجام دیا تھا، صدارت کا نون لیگ کا، یہ چاہتی تھی کہ میں بھی جناب فرنٹ فٹ پہ آ کے چیئرمین تحریک انصاف کی جگہ میں آؤں۔ لیکن چیئرمین تحریک انصاف بنیادی طور پر جان چکے ہیں بشرا بی بی کے چہرے کو، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ نہ تو ان کے پاس کوئی روحانیت ہے، نہ کوئی خواب ہے، نہ کوئی جن ہے، انہیں سمجھ آ گیا سلسلہ فیضیہ تھا، اس کا رحمت اللہ جن تھا، انٹیلیجنس کا نیٹ ورک تھا، جس کے ذریعے سے مجھے بدھو اور بیوقوف یہ بناتی رہیں، اور اب ان کو ساری سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اب میرے آنکھیں پہ بھی نہیں ہے اور میرے ہاتھ پہ بھی نہیں ہے، اور یہ اندر سے ملی ہوئی ہیں۔ اب انہیں شک یہ ہے چیئرمین تحریک انصاف کو کہ یہ اندر سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اب وہ اس کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے، اپنی گرفتاری تک چیئرمین تحریک انصاف کی تقاریر گواہ ہیں، وہ کہتے تھے کہ میری مرشد بشرا بی بی، میرا آقا و مولا بشرا بی بی، معاذ اللہ میرا سب کچھ بشرا بی بی، میری نظر میں دنیا کا سب سے کامیاب اور سب سے بہترین شخص یا ہستی بشرا بی بی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بشرا بی بی کو نامینیٹ کرتے چیئرمین تحریک انصاف کے لیے، لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ وہ جان چکے ہیں اور ان کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے۔ ایک سادہ سا سوال تو اور بھی ہے نا سر، بشرا بی بی یہ کہتی ہے یا ان کے ذہن کا یہ
جیسے آپ نے کہا کہ اب وہ جان چکے ہیں کہ ان کی کوئی روحانیت نہیں ہے، تو پھر یہ جو آڈیو سن کے طمانیت محسوس ہو رہی ہے، یعنی وہ ہنس رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، ایک ایسی خاتون جو توشہ خانہ کیس کے اندر بھی نامزد ہوں، القادر ٹرسٹ کیس بھی ان کے اگینسٹ ہو، ان کے سابقہ شوہر خاور مونیکا ان سے متعلق ایک بھاری بھرکم بیان دے چکے ہوں، لیکن وہ جس طرح مسکرا کے گفتگو کر رہی ہیں اور جو طمانیت محسوس ہو رہی ہے، اس سے پھر کیا تاثر لیا جائے؟ ریحان بھائی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے چیئرمین تحریک انصاف نے ایک انتہائی اہم شخصیت کے ذریعے سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب ہیں، ان کو میسج بھیجا کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات سیدھے کروائیں۔ بندہ جو بیچ میں ڈالا تھا وہ اتنا سینسیبل اور رسپانسبل تھا کہ جناب جنرل نعیم لودھی صاحب انکار نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس پہ کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، اسی کوشش کے نتیجے میں نعیم لودھی صاحب نے انہیں میسج دیا کہ پہلا تو یہ ایشو ہے کہ آپ اڑ پھنس نہ لگائیں، آئین اور قانون کے مطابق آپ اپنے آپ کو وڈرا کریں چیئرمین تحریک انصاف سے، کیونکہ لیگلی، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ اب آپ پارٹی کی چیئرمینی نہیں کر سکتے۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر باقی چیزیں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کروں گا۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ آپ اس حوالے سے سب سے پہلے ایک پازیٹیو ایک جناب سٹیپ لیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے یہ جو اپنے آپ کو بیک آؤٹ کیا چیئرمینی سے، وہ بنیادی طور پہ اسی ایجنڈے کے تحت تھا، لیکن ہوا کیا جو آج میں آپ کو خبر بریک کروں۔ ہوا یہ کہ جب بشرا بی بی کو یہ پتا چلا کہ جنرل نعیم لودھی صاحب جناب یہ ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے تو کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو میرا میاں جو ہے نا یہ تو باہر آ جائے گا، باہر آ گیا تو ان کے جو پلانز ہیں وہ سارے کے سارے فلاپ ہو جائیں گے۔ انہوں نے ڈائریکٹ فون کر کے جنرل نعیم لودھی صاحب کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ شٹ اپ کال دی، بڑی سختی کے ساتھ، کہ قطعاً بھی آپ نے فوج سے کوئی معافی نہیں مانگنی، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی معافی نہیں مانگنی، کوئی کسی قسم کا آپ نے نیکسٹ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی اس ایشو۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو چیئرمین تحریک انصاف نے ایک انتہائی قابل اعتماد اور ایک ریسپیکٹیبل پرسن کے ذریعے سے جناب یہ ریکویسٹ کی تھی، ورنہ مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنا ایک تجزیہ دیا کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی نام لیے بغیر، انہوں نے کہا یہ خواتین نہیں چاہتی کہ چیئرمین تحریک انصاف باہر آئیں، یہ چاہتی ہیں کہ یہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھیں، تاکہ ایک اپنے بچے کو وزیر اعلیٰ اور جناب آپ کی پولیٹکس کے اندر پروان چڑھائے، اور دوسری جناب اپنے سابق میاں، اپنے بیٹے، اپنے بھائیوں اور اپنے اوپر جتنے کرپشن کے اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں اس سے اپنے آپ کو ڈیل کر کے وڈرا کریں۔ تو جناب کہانی ساری یہ ہو رہی ہے، اور پوری پاکستانی قوم کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا سے امریکہ میں بیٹھے غیر ملکی طاقتوں کی ایجنسیوں کے ایجنٹ، ان کے سوشل میڈیا کے جو ہیڈ ہیں، وہ جناب ساری کی ساری ہائپ کریٹ کر کے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اندر سے ساری کہانی ہر روز کھل کھل کے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ چوہان صاحب، اگر چیئرمین پی ٹی آئی کو مشورہ دیا گیا کہ آپ چیئرمین شپ سے وڈرا کر لیں، تو انسٹرکشنز تو پھر انہوں نے مانی ہیں۔ اگر بات ایسی ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے تو چیئرمین شپ سے علیحدہ ہو کے ایک نیا چیئرمین نامینیٹ کر دیا ہے جو بیرسٹر گور علی خان ہے، تو اس کا مطلب وہ بات مان تو رہے ہیں۔ تو کیا ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آنے والے دنوں میں پھر اس کا فروٹ یا ثمر بھی ان کو ملے گا؟ نہیں، ہوا یہ کہ پھر بشرا بی بی نے ان کو شٹ اپ کال دی۔ دوسری طرف سے علیمہ باجی کی طرف سے بھی یہ ایک جناب جسچر آیا کہ آپ بہت زیادہ پھرتیاں نہ دکھائیں، بہت زیادہ چستیاں نہ دکھائیں، ٹھیک ہے، اور کسی قسم کا ہم نے فوج سے اور اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کرنی۔ تبھی تو پہلا لطیف کھوسا صاحب کی طرف سے رسپانس جو آپ نے اپنے جناب بیانیے میں بھی بتا دیا، اپنی جناب آپ نے جو بھی انٹروڈکشن دیا اس میں بھی بتا دیا کہ شیر افضل مروت آ کے اعلان کر رہے ہیں کہ جناب وہ وڈرا کر گئے ہیں، نیا چیئرمین منتخب ہوگا، اسی ٹائم وہ آ کے کہتے ہیں کوئی وڈرا نہیں کر گئے، چیئرمین ہمیشہ وہی ہیں، وہی رہیں گے۔ یہ ہوا نا، یہ کیوں ہوا؟ یہ بشرا بی بی اور بشرا بی بی کے ساتھ جو لطیف کھوسا کے تعلقات ہیں وہ آج آپ کی آڈیو لیک سے آپ کو سمجھ آگے ہوں گے۔ تو بشرا بی بی نے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی بات بھی نہیں مانی۔ وہ ایک کیمپ ہے، بشرا بی بی کی بات چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی نہیں مانی۔ وہ نہیں مان رہی، انہوں نے بھی نہیں مانی۔ اب یہ آپس میں گنجلک پڑا ہوا ہے، آپ کو اگلے 5-6-7 دنوں میں اور بہت کچھ نظر آئے گا۔ اکبر ایس بابر صاحب جناب الیکشن کنٹیسٹ کریں گے کل یا پرسوں جو ہو رہا ہے، وہ بانی ممبر ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ مجھے ایک چیز اور بتائیں ریحان بھائی، کیا
شاہ محمود قریشی صاحب سزا یافتہ ہے اس وقت تک؟ کیا چودھری پرویز لائی صاحب سزا یافتہ ہے؟ کیا اسد کیسر سزا یافتہ ہے؟ کیا علی محمد خان سزا یافتہ ہے؟ یہ کیوں نہیں چیئرمین بن سکتے؟ ان کو ہتکڑیاں لگیں. جتنی قربانی شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز لائی صاحب نے دی ہے اس کا اشیر بھی چیئرمین تحریک انصاف نے نہیں دی. چیئرمین تحریک انصاف تو ہر روز ایک نئی فیسلٹی، ایک نئی آرام، ایک نیا سکون، ایک نئی لگژری، ایک نئی فیسلٹی، ایک نیا سکھ اور ایک نیا چین لے رہے ہیں. کبھی ہائی کورٹ کے ذریعے سے، کبھی سپریم کورٹ کے ذریعے سے، کبھی لوور کورٹ کے ذریعے سے، کبھی کھانے میں، کبھی پینے میں، کبھی رہنے میں، کبھی سہنے میں، کبھی ورزش میں، کبھی اٹھنے میں، کبھی بیٹھنے میں. وہ تو سہولتیں ہی سہولتیں لے رہے ہیں نا. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب اور چودھری پرویز لائی صاحب نے تو کوئی سہولت نہیں لی. انہوں نے تو ہتکڑیاں لگا کے بختر بند گاڑیوں میں وہ پیشے بھگت رہے ہیں. تو ان کو کیوں نہیں چیئرمینی کے لیے نامزد کیا گیا؟ میرا سوال یہ ہے. کیا وجہ ہے کہ پارٹی میں موجود سیاسی لوگوں سے کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے؟ یہ سزا یافتہ تھے، یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں کر سکتے تھے چیئرمینی، اس وجہ سے ان کو نہیں بنایا، یہ نہیں رکھے گیا. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب اور چودھری پرویز لائی صاحب تو بن سکتے تھے نا، انہیں کیوں نہیں بنایا گیا؟ چلے یہ بتائیں. یہ سوال تو میرا آپ سے سر کہ کیا کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے؟ پارٹی میں موجود سیاسی لوگوں سے بات چیت نہیں ہو رہی، کوئی اعتماد کا فقدان ہے، یا عمران خان کو لگتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو نامینیٹ کر دیں گے تو وہ پارٹی کو ہائی جیک کر لیں گے؟ کیا ایسا محسوس کر رہے ہیں وہ؟ سر جی فرام ڈے فرسٹ سے وہ اپنے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ تو کوئی اعتبار وہ کر ہی نہیں پائے کبھی بھی. شاہ محمود قریشی صاحب نے جب پہلی دفعہ ان کی گرفتاری جیسے ہوئی تھی تو کہا تھا نا کہ اب جھنڈا پی ٹی آئی کا میں سنبھالوں گا. تو جو پہلے وکیل گئے تھے ملنے کے لیے یا بشرا بی بی گئی تھی تو ان کے ذریعے سے شٹ اپ کال بھیجی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ آپ اپنی اوقات میں رہیں، میں جیل میں بیٹھ کے سارے معاملات ڈیل کر لوں گا، آپ ذرا چیئرمین بننے کی یا چیئرمینی لینے کی کوشش نہ کریں. پھر دوسری طرف چودھری پرویز لائی صاحب ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرا ان سے بڑا پیار محبت کا رشتہ ہے، ابھی بھی رشتہ ہے ان سے. ان کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے جو کنٹریبیوشنز ہیں، میں مرتے دم تک ان کا جناب اس حوالے سے ایک مسلمان کی حیثیت سے میں ان کا احسان مند اور ان کا مقروض ہوں کہ جو انہوں نے اپنی پوری زندگی سیاسی زندگی میں جس انجام دی ہیں. ان سے ایک ذاتی تعلق بھی ہے. آپ بتائیں اس 80 سال کی عمر کے اندر، 75-80 سال کی عمر میں، اس ذوف کے عالم میں جو قربانیاں چودھری پرویز لائی صاحب نے دی ہیں، انہیں تو سائیکل نہیں ملی ایکسرسائز کی، انہیں تو 8-8 6-6 کھانے نہیں ملتے، انہیں تو دیسی گھی، دیسی مرغی، دیسی انڈے، تو چوہان صاحب ان کو تو دیسی بکرے کی جناب وہ نہیں ملتے. چوہان صاحب جن سیاسی لوگوں کا آپ نے نام لیا، جن سیاسی لوگوں کا آپ نے نام لیا جو اس وقت پی ٹی آئی میں زیر اہتمام ہے، باوجود اس کے کہ وہ قربانی بھی دے رہے ہیں، کیا وہ بھی آنے والے دنوں میں اسی وجہ سے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان بھی کر سکتے ہیں؟ یار بہت کچھ ابھی فیڈ اپ ہوا ہوئے لوگ اندر، جو اکا دکا لوگ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں، اب دیکھیں بریسٹر گوہر صاحب، اور جمعہ 4 دن ہوا یار، میں نے 17 سال پارٹی پر گزارے، میں نے آج تک ان کا نام نہیں سنا جانا. یہ 3 مہینے ہوئے ہیں جانا یہ، اور یہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے ہیں. پچھلا الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے لڑے ہیں. بنیادی طور پہ آصف علی زرداری اور چودھری اعتزاز احسن کے بندے ہیں. ابھی بھی آپ کا AAA اعتزاز احسن جناب، آپ کا جو ان کا چیمبر ہے، اس کا جناب جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر نمبر 2 کے طور پہ جناب ابھی بھی ان کی پورا پروفائل لگی ہوئی ہے. اور یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری نے اعتزاز احسن صاحب کے ذریعے سے پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیا ہے، پی ٹی آئی کو کیپچر کر لیا ہے. تو یہ ساری کی ساری میں سمجھتا ہوں چیئرمین تحریک انصاف کیونکہ کہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے اور کسی کو کچھ نہیں پتہ، جو میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا، جو مجھے علم ہے اور کسی کو علم نہیں ہے، جو میرے پاس عقل ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ جو بندہ اس انداز کی سوچ رکھتا ہے وہ ہمیشہ دھوکے کھاتا ہے. ہر سٹیپ پہ دھوکہ کھایا ہے انہوں نے. بشرا بی بی سے لے کے اس سے پہلے کی پوری لائف دیکھ لیں، سیاسی فیصلے دیکھ لیں، پھر یہ پچھلے 2 سال. اب وہ زلفی بخاری صاحب میرے بھائی ہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، ہم نے اکٹھی 8 دن جیل کاٹی ہوئی ہے. وہ جناب چیئرمین تحریک انصاف کی انسٹرکشن پہ باہر بیٹھ کے ٹویٹ کرتے ہیں کہ جناب جنرل فیض نے جناب غلط قسم کی انفارمیشنز دے کے ہمیں ڈی ٹریک کیا اور ان کے اشاروں پہ ناچ کے جناب یہ ساری چیزیں خراب ہوئیں. وہ پچھلے دنوں میں، آج سے 7-8 دن پہلے میں زلفی بخاری صاحب کا وہ دیکھ رہا تھا. بھائی آپ سادہ ہو، آپ بچے ہو، آپ 14 سال کے نابالغ بچے ہو چیئرمین تحریک انصاف، یا 16 سالہ دوشیزہ ہو کہ جو آپ کو عقل نہیں ہے، یا آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں، یا آپ کو منہ کے بجائے کہیں اور سے روٹی کے نام آپ کھاتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں آپ نے دنیا دیکھی ہوئی ہے.
تو آپ کو نہیں سمجھ آتی کون آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے, کون آپ چوہان سازش کر رہا ہے. زلفی بخاری صاحب بھی بشرا بی بی کے بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں, تو آنے والے دنوں میں کیا بشرا بی بی بھی کوئی پریس کانفرنس یا کوئی میڈیا ٹاک یا کوئی انٹرویو دینے جا رہی؟ یار ریحان بھائی, بشرا بی بی تو پچھلے 3 مہینے سے تیار بیٹھی ہیں, لیکن پریس کانفرنس کروانے والوں نے کہا کہ نہیں جناب تسی نہ ہی کرو تو چنگا ہے, تسی اپنا حساب کتاب ہی دے دیو سارا, بس جڑا تسی کرتے رہے ہو نا, جی انی پائی رکھی ہے, جڑی ملک دی سیاست دا بیڑا گر کیتا, ملک دی ثقافت کا بیڑا گر کیا, ملک کی معیشت کا بیڑا گر کیا, ملک کی سوورینٹی کا بیڑا گر کیا, ملک کی بقا کو داؤ پہ لگایا, اپنی نام نہاد روحانیت, اپنے نام نہاد خوابوں, اپنے نام نہاد جنوں کے ذریعے سے آپ نے جو سارے کا سارا ڈرامے بازی آپ نے لگائی رکھی, جناب اس کا حساب دو. وہ تو ان سے حساب لینے کے چکروں میں ہے, وہ لین دین کے چکروں میں کوئی نہیں ہے, ورنہ یہ 3 مہینے پہلے جناب نے کیتی ہوندی جناب پریس کانفرنس. اگلوں کا سارے بیٹے, سارے بھائی, پرانا خصم, سارے کے سارے جناب وہ داؤ پہ لگے ہوئے ہیں. انی ڈالی رکھی ہے ساروں نے, کھربوں روپے کی, اربوں میں بھی نہیں, کھربوں میں. تو جناب وہ تو تیار بیٹھی تھی, ابھی بھی ہے, لیکن جنہوں نے لینی ہے, جنہوں نے کروانی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی تسی نہ کرو چنگا ہے. تو چوہان صاحب احتساب کا شکنجہ اگر اتنا سخت ہے تو پی ٹی آئی کا شیرازہ بکھرنا تو اپنی جگہ, یہ تو خاندانی شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر یار خاندان کون سا یار, مجھے ایک چیز بتائے, بشرا بی بی اہلیہ ہے, چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ ہے. بتائے نا وہ کیا خاندان ہے یار, چھوڑ دے یار. میں تو بات کرتے ہوئے میں نے 6 مہینے ہو گئے 7 پریس کانفرنسز اور کوئی 250-300 ٹاک شو کر چکا ہوں. میں نے آج تک ان کی ذات کے اوپر اور خاندان کے اوپر اور ان کی خانگی زندگی میں بات نہیں کی, لیکن اب جو باتیں آ رہی ہیں پچھلے 15-20 دن سے, شرم آتی ہے. ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے, یہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں. یہ حاجرہ بی بی جو کہہ رہی ہے, جو کوئی دائیں بائیں کے لوگ کہہ رہے ہیں, جو ریحام خان صاحبہ نے اپنی بک کے اندر لکھا, کور کمیٹی کا ایک بندہ جانتا تھا یہ ساری چیزیں, سب کو پتہ ہے. لیکن خیر ہمیں خانگی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اب خانگی زندگی جب سابق شوہر آ کے بیچارہ رونا روئے کہ میرا بیڑا گھر کرتا ہے, وہ بھی 1 نمبر کا جناب 2 نمبر ہے, 1 نمبر کا 2 نمبر ہے. میں نے تو جب اس نے پریس کانفرنس کی تو پہلا میرے سے بیپر لیا ایک لیڈنگ ٹی وی چینل نے, میں نے پہلا تبصرہ یہ کیا کہ 1 گھنٹے کی پورے پروگرام دیکھنے کے بعد خاور منیکا کا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, جو انکشافات اس نے کیے, کہ مرشد کو, مرید کو اور مجبور شوہر کو, سابقہ تینوں کو لائن میں کھڑا کر کے کان پکڑا مارنے چاہیے. اچھا چوہان صاحب, جنہوں نے انسانیت کا, دین کا, روحانیت کا, خاندانیت کا, ہر ایک کا جنازہ نکالا, ہر ایک کا جنازہ نکالا. آپ بڑے ویل انفارمڈ ہیں, آپ کے سورسز کیا کہہ رہے ہیں, کیا اطلاعات ہیں کہ ہفتے کے روز سکیجولڈ ہیں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز, یہ ہفتے کے روز کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا اکبر ایس بابر بھی کہیں الیکشنز کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو ہفتے کو کیا ہوگا سر؟ سر ہر آنے والا دن اگوں چک تے پچھوں لت, یہ والا ماحول بنے گا. کیوں کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. جو آپ نے اس ملک کو یہودی لابی اور ایک مخصوص ختم نبوت کے منکروں کی لابی کے تحت آپ نے ان کی سرپرستی میں جو اس ملک کا کھلواڑ کیا, اور ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو باہر آپ کے ملک دشمن طاقتوں کی ایجنسیوں کے پے رول پہ کام کرنے والے آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جو جس ایجنڈے پہ ہیں, جب آپ ملک اور قوم کے ساتھ یہ کریں گے تو پھر آپ بھی بے نقاب ہوں گے. ہماری تو ریڈ لائن پاکستانی کی حیثیت سے ہے پاکستان, اور مسلمان کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت, ذات اقدس اور ختم نبوت. ہماری تو جناب ریڈ لائن یہ ہے. ہمیں تو اس ریڈ لائن سے نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں. ہمارے لیے کوئی جناب پارٹی, کوئی گروہ, کوئی چیز, کوئی مقدس نہیں ہے. مقدس ہے تو یہ ایک پاکستان ہے, سونی دھرتی, جس کے لیے میرے باؤ اجداد نے قربانیاں دیں, اپنی چودراہٹیں, اپنی جاگیریں چھوڑ کے قسم پرسی کی حالت میں ہجرت کر کے مشرقی پنجاب سے یہاں پر آئے. اور جس مسلمان کی حیثیت سے میرے والد کی تربیت ہے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. ہماری تو ریڈ لائن یہ ہے, یہ ریڈ لائن بنا کے ایک. جی سر, لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی, کیا یہ طے ہو گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہوں گے لیکن بلہ بیلٹ پیپر پہ ہوگا, اور پھر بیلٹ بھی جلد ہونے جا رہا ہے؟ نہیں جناب, ابھی تو بلے کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب کو بلہ ملے گا
یا جو ابھی الیکشن آپ کا پرسوں ہوگا اس میں کوئی فریق اٹھے گا, کوئی عدالت میں جائے گا, ابھی بڑا کچھ آپ کو اگلے 10 12 15 20 دن میں نظر آئے گا. ابھی تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس کے پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہتا ہوا اگلے 20-25 دن میں نظر آئے گا. تو سر پھر الیکشنز کے لیے اس سے زیادہ موزوں وقت کیا ہو سکتا ہے؟ 8 فروری کو اسکیجولڈ ہے الیکشنز. نہیں بات اچھا وہ بھی ایک علیحدہ ایشو ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, پاکستان کی اکانومی کے لیے میری ذاتی رائے ہے, یہ میری ذاتی رائے کہ یہ الیکشن جو ہے نا اس وقت پاکستان کی اکانومی جو اب سٹیبل ہونا شروع ہوئی ہے, جتنے احسن طریقے سے نگران حکومت نے اپنا رول پلے کیا ہے, نور الحق کاکڑ صاحب کو, انوار کاکڑ صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا اور ان کی پوری کیبنٹ کو, جس طرح مہنگائی کو کنٹرول کیا, ڈالر کو کنٹرول کیا اور پیچھے چیف آف آرمی سٹاف اور فوج کی اور ادارے کی جو سپورٹ رہ کے جس انداز سے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا شروع کیا ہے, میری ذاتی رائے کہ ابھی مزید اس کو 5-6 مہینے اچھے طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل کر کے پھر ساری چیزیں آگے چلنی چاہیے. ٹھیک, یہ آپ کی ذاتی رائے ہے. بارکیف 8 فروری کو الیکشنز پتھر پہ لکیر ہے. چوہان صاحب بہت بہت شکریہ. آج پیپلز پارٹی نے اپنی جماعت کا یوم تاسیس کوئٹہ میں ایک جلسے کے ذریعے منایا. بہت وقت بعد یہ پہلا عوامی اجتماع تھا جہاں باپ اور بیٹا ایک ہی سٹیج پر دکھائی دیے, اور یہ پیش رفت ان افواہوں کے درمیان منظر عام پر آئی جب سیاسی حلقوں میں یہ بحث جاری ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے والد آصف علی زرداری میں کچھ مسئلوں پر نقطہ نظر کے حوالے سے تضاد یا اختلاف موجود ہے. اور اس اختلاف کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو اس بار انتخابی میدان میں نوجوانوں کو راغب کرنے کے لیے یوتھ کو آگے لانے اور پرانے سیاستدانوں کو آرام کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. اس بیچ ہی آصف زرداری کی جانب سے بلاول کو انڈر ٹریننگ کہے جانے کو اختلافات قرار دیا جا رہا تھا اور نقطہ نظر میں مخالفت سے تعبیر کیا گیا, اور مبینہ طور پر اسی تاثر کو ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے دونوں قائدین نے ایک ساتھ سیاسی سٹیج پر انٹری دی. دونوں رہنماؤں کی تقاریری اور باڈی لینگویج سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے زرداری صاحب نے بلاول بھٹو کو رام کر لیا ہے, ان کو منا لیا ہے, کیونکہ گزشتہ دنوں میں بلاول صاحب سے متعلق یہ بات آ رہی تھی کہ وہ آصف زرداری صاحب سے ناراض ہو گئے تھے اس انٹرویو کے بعد جو نجی ٹی وی چینل پر آصف زرداری صاحب نے دیا تھا. یہی وجہ تھی کہ آج بلاول بھٹو کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید میں کمی دکھائی دی اور اس کی جگہ وہ ایک زرداری سب پر بھاری کے نعرے لگواتے ہوئے دکھائی دیے. البتہ آج کے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ سے زیادہ معیشت پر بات کی گئی اور نون لیگ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا. بلاول بھٹو نے کہا کہ آصف زرداری نے صدارت کا عہدہ سنبھال کر نفرت, انا, تقسیم اور انتقام کی سیاست کو دفن کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے, لیکن کبھی کوئی میمو گیٹ میں کوئی کالا کوٹ پہن کر کوٹ جاتا تھا تو کوئی یوتھ کا نمائندہ بن کر سامنے آتا تھا. زرداری نے نفرت کی سیاست کو, انتقام کی سیاست کو, انا کی سیاست کو دفن کر کے ایک نیا طرز سیاست قائم کی. بلیک کوٹ پہن کے میمو گیٹ کے عدالت میں پہنچتا تھا تو کبھی کوئی یوتھ کا انقلاب لے آ رہا تھا, تو تب یہ صدر زرداری تھا جو ایک نیا طرز سیاست قائم کرتے ہوئے اس ملک کی خدمت کرتے ہوئے. جہاں بلاول صاحب آصف علی زرداری صاحب کی تعریف کر رہے تھے, وہیں پر وہ نون لیگ کو مہنگائی لیگ کہنا بھی نہیں بھولے. مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمت صدر زرداری جیسا ہونا چاہیے. جب نون لیگ کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھا وہ فیل ہو چکے, اور پاکستان بھر میں مہنگائی لیگ, مسلم لیگ نہیں, پاکستان مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں کہ یہ سیاست کے شوباز ہے. کام اگر دیکھنا ہے, کام اگر کروانا ہے, غریبوں کو. آج سابق صدر کی طرف سے بھی ایسا ہی تاثر دیا گیا کہ انہوں نے اب تمام تر فیلڈنگ بلاول بھٹو زرداری کو کم عمر وزیر خارجہ کے بعد دنیا کا سب سے کم عمر وزیر اعظم بنوانے کے مشن پر لگا دی. میرے بیٹے نے پہلا ینگسٹ منسٹر بن کے پاکستان کا عزت اوپر کر دی, پرچم اوپر کر دیا. ہر جگہ وہ گیا, ہر جگہ اس کی شناخت تھی. کچھ لوگ اس کو اس کی والدہ سے جانتے تھے, کچھ لوگ اس کو اپنے والد سے جانتے تھے, کچھ لوگ اس کو اس کے نانا سے جانتے تھے, مگر آج لوگ اس کو اپنی شناخت سے جانتے ہیں. آج وہ تمام تر خبریں تو بے بنیاد اور من گھڑت ثابت ہوئی ہیں کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے مابین ٹھنی ہوئی ہے یا دونوں میں کوئی اختلاف موجود ہے, کیونکہ ایک ہی سٹیج پر سیم پیج پر ہونے سے یہ تاثر ملا ہے کہ دونوں
بالکل اب مل کر پارٹی کو مضبوط کرنے اور پھر مختلف جماعتوں کے ساتھ ملاقات کرنے اور کہیں نہ کہیں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی راہ تلاش کرنے کے بھی مشن پر ہیں، اور آنے والے دنوں میں وہ پولیٹیکل کیمپیننگ اور زور و شور سے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور پھر بلوچستان کوئٹہ کے اندر ان کی موجودگی اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی یا کوئی نہ کوئی وکٹ اب پیپلز پارٹی بلوچستان کے فرنٹ سے گرانا چاہتی ہے، اور کیونکہ عبدالقدوس بزنجو کی ملاقات کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی تھی، اور پھر کے پی کے اندر پیپلز پارٹی کی مختلف جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی اب جو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے یا لیول پلینگ فیلڈ کا بار بار مطالبہ ہے، اس سے پہلو تہی کر کے کتنا اپنی پولیٹیکل کیمپیننگ پر فوکس کرتی ہے اور پھر سے کیا اچیو کرتی ہے۔ عالمی طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 2 ہفتے کے دوران مسلسل کمی کے باوجود اطلاعات ہے کہ حکومت صارفین کو اس کا مکمل فائدہ نہیں پہنچا رہی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی ہی کر رہی ہے۔ یہ بھی خوشائند ہے کہ کم سے کم حکومت پیٹرولیم مصنوعات میں کچھ تو کمی کا ارادہ، یعنی قیمتیں میں کچھ تو کمی کا ارادہ رکھتی ہے، اور ذرائع کے مطابق 1 دسمبر سے فی لیٹر پیٹرول 7 روپے 37 پیسے کم ہو جائے گا، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 85 پیسے کمی واقع ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ مٹی کا تیل فی لیٹر 2 روپے 82 پیسے کی کمی اور لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے تک کی کمی متوقع ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اگلے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی اعلان نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی منظوری سے کیا جائے گا۔ اگر عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جائزہ لیا جائے تو تیل کی قیمتیں مسلسل 2 ہفتوں سے گراوٹ کا شکار ہیں۔ روسی تیل جس کی حد $60 فی بیرل مقرر کی گئی تھی، وہ اس حد سے بھی نیچے جا چکی۔ یہ حد یورپی یونین نے مقرر کی تھی، لیکن مارکیٹ میں روسی تیل کی قیمت مقررہ حد سے بھی نیچے جا چکی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں برطانوی برینٹ کے سودے 1% کمی کے ساتھ $80.58 فی بیرل، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے سودے 2% کمی کے ساتھ $75.58 فی بیرل پر ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حکومت عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعاتوں میں ہونے والی بڑی کمی کا پورا فائدہ عوام کو پہنچاتی ہے یا پھر نہیں پہنچا پاتی، اور آنے والے دنوں میں مطلب خاص طور پہ اب سے چند گھنٹوں کے بعد جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی یا اس کے برقرار رہنے یا پھر بڑھنے کا اعلان ہونا ہے، تو اس وقت کبھی امکانات یہ بھی ہیں کہ IMF کے ساتھ ہونے والی جو مانگ اس میں پیٹرولیم لیوی میں کیونکہ $50 ارب مزید جو ہے کمٹ کیے گئے ہیں IMF کے ساتھ کہ وہ ریز کرے گی، تو ہو سکتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا براہ راست فائدہ عوام تک نہ پہنچ سکے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔